अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात ने एक बार फिर हमारे निज़ाम की हकीकत सबके सामने खोल कर रख दी है। उनका ये कहना है कि वतन अज़ीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये वही अफसरान हैं जो पाकिस्तान में अरबों रुपए के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं मगर दिल कहीं और बसाए बैठे हैं। आवाम की खिदमत का हलफ लेने वाले अब आरामदेह रिटायरमेंट की ज़िंदगी किसी और मुल्क में गुजारने जा रहे हैं, जहां ना लोड शेडिंग है, ना महंगाई और ना अवामी जवाबदेही। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक बुज़दार दौर का एक ब्यूरोक्रेट तो बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी में 4 अरब रुपए वसूल कर चुका है और अब सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि सियासतदानों पर तो दिन रात तनकीद होती है मगर असल ताकतवर माफिया ब्यूरोक्रेसी है जिन्हें ना अवाम के मसाइल का दर्द है, ना ही मुल्क के मुस्तकबिल की परवाह है। जब ब्यूरोक्रेसी खुद छोड़ने के रास्ते तलाश कर रही हो तो बाकियों को कौन रोकेगा? तो सवाल ये है कि जब वफादारी का मरकज़ पाकिस्तान नहीं रहा तो फिर ये मरात, ये तनख्वाहें और ये इख्तियारात किस लिए दिए जा रहे हैं? एडवोकेट इमरान शफीक, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर, ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने ये इंकशाफ किए हैं और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि कहीं और मुल्कों की शहरियत चाहते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, तो जो मरात, जो तनख्वाहें, जो प्रोटोकॉल्स इस मुल्क में लिए जाते हैं, तो फिर ये वफादार तो ना हुए? देखिए, पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 5 के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो रियासत के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ वफ़ादार रहेगा। और लाज़मी बात है, उस वफ़ादारी का सबसे बुनियादी मज़हर तो ये है कि आप अपने मुल्क की शहरियत के साथ वफ़ादार रहेंगे। जब आप एक मुल्क के रियासत के इदारों के अंदर अपनी सरबराहान की हैसियत रखते हैं, रियासत के इदारों के अंदर रियासत से मराहत लेते हैं, तो उसका लाजमी तकाजा तो ये है पूरी दुनिया में कि आप उस रियासत की शहरियत के साथ ही जिएँ और मरेंगे, उसके साथ वाबस्ता रहेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, कोई नए इंकशाफात नहीं हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब जिस हैसियत पर मौजूद हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है। वो इस वक्त एक वफाकी वज़ीर हैं और वफाकी वज़ीर ने जो ये बयान दिया है उस बयान को आप हल्का नहीं ले सकते। वफाकी वज़ीर साहब ने जो ये कहा है उन पर एक जिम्मेदारी अब आयद होती है। वो जिम्मेदारी ये आयद होती है कि ये बयान महज सियासत के सफ़ात पर नहीं रहना चाहिए और हवाई बयान के तौर पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके पास इसके शवाहिद भी होंगे, इनके पास उन लोगों के नाम भी होंगे, उनके पास उनकी पूरी तफसीलात भी होंगी। इसी वजह से उन्होंने एक मनसब पर होते हुए ये बयान दिया है। तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि रियासत के 3 इदारे कम अज़ कम जिन पर तक उनकी रसाई हर सूरत होनी चाहिए। एक तो ये है कि वो वफाकी काबीना के सामने उन लोगों के नाम भी रखें ब्यूरोक्रेट्स के, और वफाकी काबीना फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस पर एक्शन ले, नंबर 1। दूसरा, वो पार्लिमान के मेंबर भी हैं, तो पार्लियामेंट का काम ये बनता है और पार्लियामेंट की कमेटियों का काम ये बनता है कि वो पार्लियामान में भी इस पर बात करें, उन लोगों के नाम को उनके सामने लेकर आएँ और उस पर तहकीक करें। और तीसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान में 2 बड़े इदारे हैं, नैब और FIA, जो जिनका मनसब भी यही है, जो बनाए भी इसी काम के लिए गए हैं कि पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को वापस लेकर आएंगे, और उनके पास ये इख्तियार हासिल है। ख्वाजा आसिफ साहब उनको इन तफसीलात से आगाह करें। अगर दुनिया में आम सहाफ़ी ये काम कर सकते हैं, पनामा लीक्स आ सकती हैं, दुबई लीक्स आ सकती हैं, बाकी बहुत सी लीक्स आ सकती हैं, तो ये तो लीक नहीं है, ये तो एक वज़ीर ने पूरी मालूमात की बुनियाद पर एक ट्वीट की है, पूरा बयान दिया है। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि ये रियासत के इदारों में के इल्म में भी आ गया है, नैब के पास सू मोटो इख्तियार लेने की पूरी ताकत कानून में मौजूद है, तो नैब का भी ये काम बनता है। FIA के DG के पास भी इख्तियारात मौजूद हैं। ये इन दोनों इदारों के सरबराहान का काम बनता है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इस तरह के मामलात पर, अगर पाकिस्तान की दौलत बाहर गई है और तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। ये इन रियासत के तमाम इदारों का काम बनता है कि उस पर अगर ख्वाजा आसिफ साहब अगर वो कोई दरख्वास्त नहीं भी देते तो उस ट्वीट को बुनियाद बनाकर उनको तलब किया जाए, उनसे वो खुशायद लिए जाएं। और ये इदारे किस मकसद के लिए हैं? ये इदारे तो है इसी मकसद के लिए, नैब, FIA, कि वो ये काम करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे। पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी जो जिस किस्म की अगर वो करप्शन में मुलव्वस है और लोग जो है वो बाहर, कम से कम उन लोगों की तफसीलात तो कौम के सामने आनी चाहिए कि जितने ब्यूरोक्रेट्स
19वें ग्रेड سے لے کر جو سیکرٹری لیول تک کے 22ویں گریڈ تک کے افسران جو پاکستان میں مختلف عہدوں پر رہے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے 15 سال میں اپنی نوکریوں سے فارغ ہونے کے بعد باہر ممالک میں منتقل ہوئے ہیں؟ ان تمام لوگوں کی جو لوگ باہر منتقل ہوئے یا ان کی اولادیں باہر منتقل ہوئیں، وہ اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے باہر اس کے بعد شہریت حاصل کی پاکستان سے، ان تمام لوگوں کی ذرا لسٹیں بنائی جائیں، ان کی تمام قوم کے سامنے وہ لوگ لائے جائیں. لیکن عمران شفیق صاحب، سر آپ تو سابق نیب پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں، جنرل پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ کیا واقعی اتنی سختی سے چیزیں چیک کی جاتی ہیں کسی بھی سرکاری ملازم کی، کسی بھی بیوروکریٹ کی، کہ اس کی جائیدادوں کا ریکارڈ نیب کے پاس موجود ہو، تمام ایسٹس اس کے ڈکلیئر ہوں، اور کیش فارم میں کتنا ہے؟ یا اگر جو ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ ایک بیوروکریٹ نے اپنی بیٹی کی شادی پر 4 ارب روپے کی سلامی وصول کی ہے، تو اس کا کوئی حساب کتاب ہوتا ہے؟ کوئی ایسے ادارے ہیں جو کہ واقعی دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، جو افسران ہیں، وہ تو اپنے نام پر تو ساسے رکھتے ہی نہیں ہے نا. اب یہ جو 4 ارب روپے کی جو سلامی آئی ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ رشوت کی وہ قسم ہے کہ جو کہیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، نہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں یہ جمع کروانی ہے، نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہونا ہے. یہ سلامی یہ خالی ان کو نہیں ملتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے ہر بڑی شادیوں پر جو بیوروکریٹس کے ہیں، ہمارے ہاں جو بڑے بڑے عہدوں پر لوگ موجود ہیں، ججوں کے ہاں بھی ہر طرف یہ پائی جاتی ہے کہ جب ان کو بڑی بڑی سلامیاں ملتی ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اور وہی سلامیاں ہیں. یہ سلامی بنیادی طور پر جب آپ بڑے عہدے پر پہنچتے ہیں، آپ اکثر دیکھیں گے پاکستان میں جب بھی کوئی شخصیت اعلیٰ عہدے پر پہنچتی ہے، کچھ ہی عرصے بعد آپ کو نظر آئے گا اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے خاندان میں بچے کی کسی کی شادی ہو رہی ہے. وہ شادی بنیادی طور پر دولت اٹھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ خالی شادی کی بات نہیں ہے. پاکستان میں جتنی بھی کرپشن کی جو پیسہ آتا ہے وہ یقیناً ڈاکومنٹڈ تو نہیں ہوتا. یہ رشوت جتنی لیتے ہیں وہ ساری کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے تھوڑی لیتے ہیں. یہ ان کی اثاثوں کی چھان بین ہونا، اور یہ اثاثے کوئی اپنے نام پر تھوڑی رکھتے ہیں، یہ اپنے ملازموں کے نام پر رکھتے ہیں. یعنی میں ان کیسوں کو بھی جانتا ہوں جن میں بڑے بڑے بیوروکریٹ انہوں نے اپنے سسر اور ساس کے نام پر اور اپنے بردر ان لا کے نام پر جو ہے وہ بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے جو ہے وہ اثاثے وہاں بنائے، تو اور وہ ان کے موجود ہوتے ہیں. تو یعنی وہ اپنی بیویوں کے نام پر بھی نہیں کرتے ہیں نیب اور اس کے ڈر سے. تو یہ نیب کا کام یہ ہے کہ جب بڑے پروجیکٹس ہیں ان پہ جو کرپشن ہو رہی ہے ان کا سراغ لگائے، جہاں رشوت جاتی ہے وہ اس کا سراغ لگائے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران شفیق صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے بڑی کچھ ایگزامپلس کا ذکر بھی کیا ہے، اور کچھ ایسی ایگزامپلس جو کہ میڈیا میں پہلے سے ہی موجود ہیں. آپ نے بڑا ایک اہم اور باریک نقطہ اٹھایا ہے کہ جب بھی کوئی جس کے پاس پیسے آتے ہیں یا کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے، کوئی بھی بڑے عہدے پر ہوتا ہے، تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد شادی کے اندر جو ہے ایک ایسی اپرچونٹی ہوتی ہے، لوگ اس کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی سلامیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو شادیوں میں سلامی، لیکن ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب اس کے پاس پیسہ نہیں آیا ابھی تک. تو بہرحال جی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور اہم معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اب بڑی سیاسی پیش رفت ہوئی ہے، جہاں عبوری سربراہ محمد یونس نے عام انتخابات کے لیے فروری 2026 کی تجویز دے دی ہے، اور اس اعلان نے بنگلہ دیش بھر میں ایک نئی سیاسی جان ڈال دی ہے. خاص طور پر نوجوانوں اور طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ یہ وہی طبقہ ہے جس نے طویل احتجاج کے بعد سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. عبوری سربراہ محمد یونس کا کہنا ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر رمضان سے پہلے الیکشن کرانے کی باقاعدہ سفارش کریں گے تاکہ اقتدار کی منتقلی کا عمل پرامن طریقے سے مکمل ہو سکے. انتخابات اس تاریخ کا اعلان اس دن کیا جائے گا جب حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کو 1 سال مکمل ہوگا. اس موقع پر بڑی سیاسی جماعتوں نے جمہوری اصلاحات اور قومی اتحاد پر مبنی ایک روڈ میپ کا اعلان کیا ہے. اسی پر بات کرنے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بنگلہ دیش میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی صورتحال رہی حسینہ واجد کے بعد جو صورتحال رہی، اور اب آگے آپ بنگلہ دیش کا فیوچر کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ بہت ہسٹورک مومنٹ ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابات کا جو اعلان ہے وہ اسی تاریخ کو کیا گیا ہے جس تاریخ کو بنگلہ دیش جو ہے وہ 15 سال جو پرانے ایک اتھارٹیرین حسینہ واجد کی رجیم سے اس کی جان چھوٹی تھی، اور نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں سے نکلے تھے. اور محمد یونس جو ان کے انٹرم پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بہت ڈیٹیل میں جولائی ڈیکلیریشن جو ہے وہ
پڑھ کے سنایا ہے اس تقریب میں. وہاں پہ باقی پارٹیز جو ہیں وہ موجود تھیں, وہ تب پھر اسٹیج پہ آئیں, جن میں ان کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے, پھر نیشنل جو اسٹوڈنٹ پارٹی ایک ہے, پھر جماعت اسلامی ہے. تو بہت ہسٹورک ہے ان سینس کہ ایک نئے سرے سے, جیسے محمد یونس نے کہا کہ ہم دوبارہ سے ووٹ کاسٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت جو ہے اس کا کیا مطلب ہے, اور ووٹ کاسٹنگ سے ہم عوام کی طاقت سے جو ہے اپنی حکومت بنائیں گے, اور ایک روڈ میپ جو ہے وہ سامنے آئے گا. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حسینہ واجد جب سے حکومت میں تھی, ایک تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ اینٹی پاکستان تھی, پاکستان سے نفرت کے جتنے بیج انہوں نے بوئے, اور پھر جو دوستی ان کی انڈیا کے ساتھ تھی, اور الٹیمیٹلی وہ انڈیا جو ہے وہ وہاں چلی بھی گئیں. اب ان پہ مقدمے چل رہے ہیں, ایبسٹین جو ہیں وہ ان سے کر رہی ہیں, اور ان پہ جو مقدمات کی نوعیت ہے وہ ساری کی ساری ہیومینٹیرین ہے, جس میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو غائب کر دینا, جو میس کلنگ ہے, ہیومینٹیرین پرابلمز ہیں, اور ساتھ میں باقی تمام اپوزیشن کو کم از کم 15 سال تک کسی جمہوری پروسیس میں حصہ نہ لینے دینا. اور پھر سب سے بڑا جو کرائم جو محمد یونس نے کل کی تقریب میں جو ہے الیکشن کو اناؤنس کرتے ہوئے بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو آئسولیٹ کر دینا, بالکل ویسے ہی جیسے انڈیا نے خود کو کر دیا ہوا ہے. جی. صرف انڈیا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ آپس میں, جس کا ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا اور ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, جیسے کہ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اب 23 اگست کو ڈھاکہ پہنچ رہے ہیں, وہاں پر کچھ ملاقاتیں بھی کریں گے, اور یہ اس وقت جا رہے ہیں جب الیکشنز کا اعلان بھی وہاں پر ہو چکا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس دورے کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب الیکشنز بنگلہ دیش میں ہوں گے, کیا آپ پر امید ہیں کہ وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ دیکھیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی تو جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہی لے آئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ بھی ہے اور سپورٹ بھی ہے, ایون انٹرم گورنمنٹ کے پاس ہے. باقی جو حسینہ واجد کی عوامی لیگ ہے, اس پر تو کرمنل چارجز ہیں, وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, انکلوڈڈ حسینہ واجد ہر سیلف. باقی جو 3 پارٹیز ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے, وہ انٹرم گورنمنٹ کے بالکل ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اور وہی اس پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لیں گی. اور وہ سٹیبلٹی جو انٹرم گورنمنٹ لے کے آئی ہے, آف کورس وہ اس کو کیری فارورڈ کریں گی, اور ہم اسی چیز کے بارے میں جو ہے ہوپ فل ہیں اور آپٹیمسٹک ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. جہاں تک پاکستان جو ہے اس کے تعلقات کا ہے, تو دیکھیں حسینہ واجد ایک سب سے بڑی لنچ پن تھی. وہ ان کی جو ٹائز تھے, ان کی جو کمپرومائزز تھے انڈین گورنمنٹ کے تھرو, جس طرح سے وہ کمپرومائز تھیں, اس حساب سے, کیونکہ ان کی پوری حکومت جو ہے وہ انڈیا کے سر پہ چل رہی تھی. انڈینز کا وہاں پہ اتنا انفلوئنس تھا, ایون ان کی ملٹری کے اندر انڈینز کا اتنا انفلوئنس تھا کہ بنگلہ دیشیوں کے پاس اٹانومی ہی نہیں تھی, سوورینٹی ہی نہیں تھی. ہائی جیک تھا بنگلہ دیش پورے کا پورا انڈینز کے ہاتھ میں, اور وہ سارے کا سارا سولڈ آؤٹ کیا کس نے؟ حسینہ واجد نے, اپنے کمپرومائزز کے طور پہ کہ مجھے کسی طرح بائی ہوک اور کروک حکومت میں رہنے دو, اور کسی بھی طریقے سے جتنے بھی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو سکتی ہیں, چاہے وہ کتنی ہی بیلاکوسٹ اور کتنی ہی بلیٹنٹ ہیں, میں ان کو کرنے کے لیے راضی ہوں, بس مجھے تا حیات جو ہے وہ حکومت میں رہنا ہے. اور اب بھی اگر یہ نوجوان سڑکوں پہ نہیں نکلتے اور اس میں یہ رuthless قدم نہیں اٹھاتی, جس میں 200 سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ اس دن جو ہے ان کا قتل ہو جاتا ہے حسینہ واجد کی گورنمنٹ کی طرف سے اور حسینہ واجد کے آرڈرز پہ, تو یہ سلسلہ اور لمبا چلنا تھا. لیکن ہمارے لیے یہ بہت زیادہ خوش آئند بات ہے, اور اسحاق ڈار کا یہ وزٹ بھی جو ہے اس بات کو مارک کرے گا کہ پاکستان چونکہ ایبسولوٹ سیکیورٹی پہ یقین نہیں رکھتا, انڈیویزیبل سیکیورٹی پہ یقین رکھتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہماری سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ ہمارے پڑوس میں, ہمارے ریجن میں سیکیورٹی. یقیناً شاہزہ صاحبہ پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا, اور پاکستان کا کردار بھی بڑھے گا, اور رجیم چینج کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی اثر و رسوخ بھی کم ہوا ہے. اور ابھی کی صورتحال کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے اگلی حکومت کس کی ہو سکتی ہے, وہاں کیا سینیریو ہو سکتا ہے, کون محاذ سنبھال سکتا ہے؟ ابھی تک جو پول ہیں, میرے پاس کوئی کرسٹل بال نہیں ہے, میں ان پولز کے حساب سے ہی بتا رہی ہوں کہ جماعت اسلامی جو بنگلہ دیش ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے, اس کے پاس بہت زیادہ مینڈیٹ ہے. باقی جو 2 پارٹیز ہیں, جو کہ بہت ایک ینگ پارٹی ہے جو کہ اسٹوڈنٹس نے ہی بنائی ہے, وہ نیشنل پارٹی جو ہے اسے اس کا نام رکھا ہے, اور ایک بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے, وہ پرانی ہے.
تو جماعت اسلامی کا ہے کہ وہ بہت زیادہ سیٹس جو ہیں اس دفعہ ریسٹور کر جائے گی، لیکن ابھی تک یہ انیشیل پولز ہیں، اور جو بھی ان میں ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیز جو ہیں وہ کلیکٹیو وکٹم ہیں عوامی لیگ کی، جو کہ حسینہ واجد تھی، اور اس کے کارکنان کی، اور ان کی بروٹیلٹی کی، اور ان کے جو لافیئر ہے جس میں ہزاروں کے حساب سے مقدمے چل رہے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے لوگ غائب ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ تو باتیں پہلے بنگلہ دیش سے باہر ہی نہیں آتی تھی، انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے جو جتنی رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، اور اس پہ آف کورس پوری دنیا کی تشویش ہے کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل جو اریسٹ ہیں اور امپریزنمنٹ ہے وہ کیسے پاسبل ہو رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جہاں بھی انڈیا کا نیکسس ہوگا وہاں آپ کو یہ تو گن یقیناً اب ضرور بنگلہ دکھائی دیش دے میں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، انتخابات کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی تعلقات ہر سطح پر دیگر ممالک سے ہمارے بہتر ہو رہے ہیں، اور بنگلہ دیش میں بھی جب یہ تبدیلی آئے گی، سیاسی تبدیلی ہوگی، تو یقیناً پاکستان کا کردار بھی ابھر کر سامنے آئے گا، اور وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا اثر و رسوخ بھی مکمل طور پر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پاکستان میں مہنگی برانڈڈ ادویات کے باعث نہ صرف عوام بلکہ قومی خزانہ بھی بھاری نقصان برداشت کر رہا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کو خط کے ذریعے خبردار کیا ہے کہ ملک میں جنیرک ادویات کی پالیسی پر عمل درآمد نہ ہونے سے ملک کو ہر سال اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ خط کے متن کے مطابق اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹرز کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ دوا تجویز کرتے وقت برانڈ کی بجائے صرف جنیرک نام لکھیں، لیکن تاحال اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں صدر پاکستان ڈرگ لائرز فورم نور مہر صاحب کر لیا ہے۔ نور مہر صاحب، یہ جو آپ سالہ سال سے جو باتیں کر رہے تھے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہو بہو وہی باتیں کی ہیں اور خط بھی لکھ دیا ہے وزیر صحت کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ ہوگا اس کا؟ اور وہ جو مافیا کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اتنا طاقتور مافیا نہیں ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، حکومت میں کیا اس چیز کی سخت موجود ہے؟ جی، حکومت تو جو ہے طور پہ ڈاکٹر ڈاکو مافیا کا ساتھی کے طور پہ کردار ادا کر رہی ہے۔ قانون موجود ہونے کے باوجود کہ ڈاکٹر جو ہیں برانڈ کے بجائے جنیرک فارمولا لکھیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ قانون ڈرگ ایکٹ 1976 کا سیکشن 7 کی کلاس 8 یہ کہتی ہے کہ جو سنگل انگریڈینٹ ڈرگ ہے تو وہ رجسٹرڈ ہی جو ہے وہ فارمولا کے تحت ہونی چاہیے، برانڈ اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کی میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی ہوئی ہے، لیکن ڈرگ مافیا جو ہے وہ اگر میں اس پہ کام زیادہ مزید سختی کرتا ہوں تو اس پہ میرے خلاف بھی 250 سے زیادہ مقدمات انہوں نے درج کرائے ہوئے ہیں، اس کو بھی چھوڑیں۔ اصل یہ ہے کہ پاکستان میں جنیرک سسٹم امریکہ میں، یو کے میں، انڈیا میں بہت حد تک یہ موجود ہے اور عملی طور پہ موجود ہے۔ یہ اس کی مثال اس طرح دوں گا میں کہ خاص طور پہ اس پہ نیوز ویک یو ایس اے میں بھی رپورٹ شائع ہوئی، میرا انٹرویو شائع ہوا اس میں۔ اصل میں اس طرح ہے کہ اینٹی کینسر ایک پاکستان میں رجسٹر ہے نیکساویر ایک برانڈ ہے اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ہے۔ یہ پاکستان میں 2,32,000 کی رجسٹرڈ ہے اینٹی کینسر دوائی۔ یہی سیم دوائی جو انڈیا میں ہے وہ جنیرک میں صرف 6,000 روپے کی ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ رحم کھانا جو ہے ہمارے حکمران، ہمارا ڈرگ اتھارٹی، ڈاکٹر ڈاکو مافیا آپس میں ملے ہوئے ہیں اور مریضوں کا احتساب طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سرکاری سطح پر ادویات کی خریداری کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کو شفاف کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ بجٹ کا ٹھیک استعمال ہو اور عوام کو سہولت بھی ملے؟ انسانی بے حسی جو ہے وہ اعلیٰ معراج پہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جب خود خریدتی ہے ٹینڈر کے ذریعے اپنے ہاسپٹلز کے لیے، سرکاری ہسپتالوں کے لیے، وہ جنیرک میں ہی خریدتے ہیں۔ جو مارکیٹ میں 100 روپے کی چیز ہوتی ہے، یہی جو ٹینڈر اور گورنمنٹ بھی میں ان کو مافیا کہوں گا، وہ 100 روپے کی چیز 10 روپے کی لیتے ہیں، ٹینڈر میں 8 روپے کی لیتے ہیں، لیکن پبلک کے لیے جو ہے وہ 100 روپے کی ہے۔ اسی طرح ایک مثال میں دیتا ہوں برانڈز کا کہ جو ایک املوڈوپین ایک سالٹ ہے، نارویسک کے نام سے ایک ملٹی نیشنل فائزر کا برانڈ ہے نارویسک۔ اب یہی وہ جو ہے 5 mg جو ہے نارویسک جو ہے وہ 780 روپے کی ہے، اور وہی جو دوائی جو ہے جو ہماری لوکل کمپنی بنا رہی ہے وہ تقریباً جنیرک میں اضافہ کمپنی کی زوڈپ کے نام سے، وہ جو ہے 49 روپے کی ہے۔ 49 اور 780 روپے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو
جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, خاص طور پہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان کی, چاہے وہ برانڈ کے نام پہ ڈاکٹر ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے, اب جو ڈاکٹر ڈاکو صاحبان ہے. نور صاحب سر یہ بھی بتا دیجئے, ابھی آپ نے کافی کھل کے بتا بھی دیا کہ گورنمنٹ اس میں کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر رہی وہ, اور باقی دیگر ادارے کیا کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. آپ تھوڑا سا لوگوں کو بھی گائیڈ کر دیں کہ وہ اگر ان کو کوئی سالٹ لکھ کے دیا جاتا ہے, کوئی دوائی یا برانڈ لکھ کے دیا جاتا ہے, تو کس طرح سے وہ, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں 700 والی دوائی 50 روپے میں کیسے خرید سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر فارمیسی پہ ایک فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے. 95% فارمیسیز اور میڈیکل سٹور جو ہیں وہ فارماسسٹ کے بغیر چل رہے ہیں. صرف فارماسسٹ ہے جو کہ ڈاکٹری نسخے میں تبدیلی کر سکتا ہے. پوری دنیا میں جو دوائی تجویز ہے وہ فارماسسٹ کرتا ہے, ڈاکٹر ڈاکو نہیں کرتا. اب پاکستان میں بھی ضروری ہوگا کہ اگر ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو ایملوڈوپین لکھ کے دی ہے تو وہ جو ڈاکٹر کے بجائے وہ فارماسسٹ جو ہے نا اس کو الٹرنیٹیو یا جنیرک میں دوائی دے گا. اب مریضوں کو, عوام کو بھی چاہیے کہ وہ فارماسسٹ پہ یقین کریں, اور وہی دوائی جو مہنگی ایک دوائی ہے جو 780 روپے کی موجود ہے, اور وہی اینٹی بایوٹک جو ہے یا دوسری دوائی جو ہے وہ 50 روپے میں بھی موجود ہے. اب مریضوں کو جو ہے, اب کیا ہے بیچاروں کو, جو ڈاکٹر ہے نا وہ کہتا ہے نہیں وہی لکھنی ہے جیڑی میں لکھ کے دیتی ہے. اب کیا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ کمپنیوں سے ہارڈ کیش لیتے ہیں, پہلے چیک لیتے تھے. اب اس طرح کا مافیا جو ہے وہ مریضوں کو لوٹ مار کے, ڈاکٹر بھی ملوث ہیں اور وہ برانڈوں سے جو ہے کمپنیز بھی ملوث ہیں اور برانڈ سے پیسے لیے اور وہی برانڈ کی آگے سے. بہت شکریہ جی نور مہر صاحب آپ کے وقت کا, اور یقیناً حکومت کو اس حوالے سے کوئی پالیسی بنانی چاہیے, اور جیسے کہ ہدایات بھی کی گئی ہیں کہ ڈاکٹر کو چاہیے برانڈ کی جگہ جنیرک لکھ کر دیں تاکہ عوام کے لیے جو سہولت پیدا ہو سکے. فی الحال پروگرام میں یہاں وقت ہوا بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو جی خوش آمدید کہتے ہیں. تازہ حکومتی فیصلے کے بعد اب پاکستان میں موجود 13 لاکھ سے زائد POR کارڈ ہولڈر افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا باقاعدہ عمل اب 1 سپتمبر 2025 سے شروع کیا جا رہا ہے. حکومت نے تمام صوبوں کو یہ ہدایات بھی جاری کر دی ہیں کہ واپسی کے انتظامات مکمل کیے جائیں اور رضاکارانہ واپسی کا عمل فوری طور پر شروع کیا جائے. فیصلہ ان کارڈز کی قانونی مدت 30 جون 2025 کو ختم ہونے کے بعد کیا گیا ہے, کیونکہ اب یہ افراد قانوناً غیر قانونی تارکین وطن شمار کیے جا رہے ہیں. افغان بھائیوں کو پاکستان نے 40 سال سے زیادہ وقت تک پناہ دی, عزت دی, سہولیات دی. اب وقت آ گیا ہے کہ اب وہ اپنے ملک افغانستان واپس لوٹیں, جہاں ایک نئی شروعات کریں. آپ کی زمین اور آپ جان آپ کی منتظر ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ماہر افغان امور ظاہر شاہ صاحب. ظاہر صاحب بہت آپ کے وقت کا شکریہ. کہیے گا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں افغان مہاجرین کے انخلاء کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا وقت درکار ہوگا اور ابھی کے لیے حکومتی اقدامات کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ وقت کی ضرورت بھی تھی, اور اس کی بڑی وجہ پاکستان کے خاص طور پر جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے معاملات, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو واقعات ہوئے دہشت گردی کے ان میں اکثریت میں تانے بانے جو ہے اکراس دا بارڈر ملتے رہے ہیں. پھر یہاں پہ جو موجود لوگ, ہم سب کی بات نہیں کرتے لیکن کیلکولیٹڈ اگر ہم کہیں 13 لاکھ POR کارڈ ہولڈرز ہیں, تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے قریب ACC کارڈ ہولڈرز ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 20 لاکھ سے زائد غیر قانونی لوگ بھی یہاں پہ جو ہے موجود ہیں جن کا ریکارڈ نہیں ہے. اب تو خیر جو ڈیڈ لائن 30 جون کی ختم ہوئی, POR کارڈ ہولڈرز کی بھی مدت جو ہے وہ میعاد یہاں پاکستان کے اندر ان کی اسٹے کی وہ بھی ختم ہوئی. میرے خیال میں حکومت کی جانب سے اقدامات تو صرف ریپیٹریشن کے حوالے سے والنٹری ریپیٹریشن کی بات کی جا رہی ہے, لیکن یونائٹڈ نیشن, UNHCR اور جو دوسرے انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی جانب سے کوئی پیش رفت ویزیبل نظر نہیں آ رہی, کیونکہ یہ POR کارڈ ہولڈرز باقاعدہ رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں جن کی تعداد اب 13 لاکھ کے قریب بچائی جاتی ہے. اور اگر ابھی بھی آپ ان کو کہیں کہ جی آپ اپنی مرضی سے جائیں تو بہت مشکل ہوگا, کیونکہ 13 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجنا اس میں کم از کم 2 سال یا 3 سال لگ سکتے ہیں. اور اگر مثال ہم دیکھیں جو ACC کارڈ ہولڈر کے لیے مارچ 30 کی ڈیڈ لائن تھی, اس کے بعد اب تک تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگ واپس نہیں گئے, اور وہ بھی پاکستان کے مختلف علاقوں سے. اگر کیلکولیشن اب دیکھی جائے 7-7.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ یہ POR کارڈ ہولڈرز خیبر پختونخوا کے اندر ہیں, 1 لاکھ سے اوپر پنجاب میں ہیں, اسی طرح سندھ اور دوسرے علاقوں کے اندر 75,000 سے زائد جو رجسٹرڈ
POR کارڈ ہولڈر ہے بتایا جاتا ہے. جو غیر قانونی ہے ان کی تعداد کا تو اندازہ لگانا اچھا شاہ صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ KP میں ہم دیکھ رہے ہیں 7 لاکھ سے زائد لوگ ہیں، تو صوبائی حکومت کا آپ کو لگتا ہے وہ تعاون وفاقی حکومت کو موجود ہے؟ اور ہم نے دیکھا کہ وفاقی پالیسیز پہ صوبائی حکومت اس طرح سے عمل درآمد نہیں کر پا رہی، اور سب سے زیادہ تعداد بھی KP میں ہی ہے، تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے اب؟ دیکھیں میں خیال چیلنج بہت بڑا ہوگا. یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے. پروونشل گورنمنٹ صرف اور صرف جو ہے وہ پولیٹیکل بیان بازی کے حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ بات کر رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی میرے خیال میں صوبائی حکومت بھی ان کو نہ روک سکتی ہے نہ ان کے انتظامات کر سکتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو اکراس دا بارڈر بھجوانا یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا، پاکستان کی فیڈریشن کا یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. جہاں تک آپ صوبائی حکومت ہے وہ میرے خیال میں پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ ہر اس پالیسی کو اپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ مرکزی حکومت بنانا چاہتی ہے، لیکن اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ مرکزی حکومت کی ہے. اب اگر اسٹیٹ فیصلہ کر لے کہ ان لوگوں نے واپس جانا ہے تو ہر صورت میں جانا ہے. دوسرا، صوبائی حکومت کے پاس نہ تو مینڈیٹ ہے نہ اتنے انتظامات ہیں کہ وہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی لوگوں کو جو ہے وہ صوبے کے اندر یا تو رہنے کی اجازت دے یا پھر ان کے اوپر نظر رکھ سکے، کیونکہ ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے. 13 لاکھ POR کارڈ ہولڈرز ہو گئے، ACC کارڈ ہولڈر 6 لاکھ کے قریب ہے. یہ 19-20 لاکھ تو آپ چلے آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں، ان کا ڈیٹا معلوم ہے. جو کم از کم 20 لاکھ سے اوپر غیر قانونی رہ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور وہ زیادہ تر یا تو بلوچستان کے اندر ہیں یا وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں. تو ظاہر شاہ صاحب ان کا پھر ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے کہ ٹیکنیکلی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کوئی ایسی چیز کی جائے کہ ان کا بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ پچھلے 50 سالوں میں نہیں کلیکٹ کر سکے تو آپ کیا کلیکٹ کریں گے؟ میرے خیال میں UN کے اداروں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ جو لوگ ان کے پاس رجسٹرڈ ہونا چاہتے تھے وہ تو رجسٹرڈ ہو گئے، جو نہیں ہونا چاہتے تھے ان کا ڈیٹا موجود نہیں ہے. پھر یہاں پہ ان لوگوں کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، رشتے ناتے ہیں، اکراس دا بارڈر ایک دوسرے کے ساتھ ٹرائبل تعلقات ہیں، تو وہ ایک بڑا فیکٹر ہے جو کہ یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کی ممالک کے اندر جا کر جو ہے پناہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر ہمارے یہاں بارڈر کے اوپر ایک ٹیمپریری کسی وقت کے اندر جو ہے وہ پاسز دیے جاتے تھے، اس کے تحت کافی لوگ آ گئے ہیں. پھر ہیومن ٹریفکنگ اس بارڈر کے اوپر بہت زیادہ ہے. آپ کے اندر شامل ہے، پولیس بھی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، اور پھر یہ جو ٹرکرز ہیں یا جو اکراس دا بارڈر موومنٹ کرتے ہیں یہ لوگ بہت بڑے ایک لحاظ سے غیر ملکی لوگوں کی ٹریفکنگ کے اندر یہ انوالو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اب سٹریم لائن کرنا ہوگا. بارڈر کے اوپر آپ نے باقاعدہ ایک سائنٹیفک میکانزم جو ہے وہ لگانا ہوگا. جو لوگ پاکستان کو چھوڑ کے جائیں گے ان کے باقاعدہ بایو میٹرک ہونی چاہیے. POR کارڈ ہولڈر یا ACC کارڈ ہولڈرز کی تو آپ بایو میٹرک ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر قانونی ہوں گے ان کا میکانزم کیا ہوگا؟ تو اب تو میرے خیال میں ایک پاکستان کی ریاست کو بھی، پاکستان کی حکومت کو بھی ایک کلیئر کٹ پالیسی بنانی چاہیے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، پالیسی کی آپ نے بات کی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی لیول پر ایک پالیسی تو موجود ہے، اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے اور بار بار اس کی ڈیڈ لائنز بھی دی بھی گئی ہیں اور اس میں ایکسٹینشن بھی دی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیڈ لائن دینا، اس کے بعد دوبارہ سے ایک اور نئی ڈیڈ لائن دینا، حکومتی لیول پر یا اعلیٰ سطح پر یہ کتنی کلیئرٹی موجود ہے کہ ان تمام لوگوں کو واپس بھیجنا ہے اور جلد سے جلد بھیجنا ہے؟ دیکھیں اگر آپ ہیومینیٹیرین فیکٹر کو دیکھیں تو بے شک افغانستان کے اندر اتنے حالات سازگار نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ اگست کا مہینہ ہے، اکتوبر نومبر کے بعد وہاں پہ سردی شروع ہو جائے گی، وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے. وہاں ان کے لیے رہنے کا بندوبست ہونا چاہیے، خیموں کو بندوبست ہونا چاہیے، کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے. وہ نہ تو افغان اور کابل ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہے بلکہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ڈسپلیس ہوئے وہ ایک انٹرنیشنل کولیشن کی جنگ تھی USSR کے خلاف، اس کے بعد القاعدہ کے خلاف جو دہشت گردی سو کارڈ ہم کہہ سکتے ہیں وار آن ٹیرر تھی، اس میں یہ لوگ ڈسپلیس ہوئے. تو اب یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ان کی لائبلٹی ہے کہ وہ اس تمام کرائسس کو حل کرنے میں افغانستان حکومت کی مدد کریں. بار بار پاکستان کو پریشرائز کرنے سے میرے خیال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگ ہمارے انفراسٹرکچر کے اوپر بھی برڈن ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر بھی ہیں، آپ کی یوٹیلیٹیز کے اوپر بھی ہیں، اور اگر باقاعدہ ان کا حل نہیں نکلتا تو میرے خیال میں یہ لا اینڈ آرڈر اور انارکی کا باعث بھی بن سکتے ہیں. کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر واپس جائیں گے نہیں اور وہ یہاں پہ پروٹیسٹ کریں یا اس قسم کے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوں گی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا ظاہر شاہ صاحب، آپ نے اور بڑے اہم نکات پہ انہوں نے بات کی ہے کہ 13 لاکھ لوگ اگر واپس نہیں جائیں گے تو پاکستان کس طرح سے ان کا بندوبست کرے گا، اور خاص طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں اور عبوری افغان حکومت کی تو اس سے بھی زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں پر انہیں ریسیو کرنا ہے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे छोटे शहरों के बड़े मसाइल की। सरगोदा शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। जगह जगह गंदगी के ढेर न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहे हैं बल्कि ताफून और बीमारियों का भी सबब बन रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली रज़ा से। जी अली रज़ा, बताइएगा इंतजामिया के इस मुतालिक क्या बताना है, कब तक ये मसले हल होंगे? सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा में जगह जगह गंदगी, ताफून, बदबू की वजह से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बन कर रह गई है। मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ गटर उबल रहे हैं और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद कॉलोनी में। यहाँ के जो इलाका मकीन है सरापा एहतजाज, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये देख लें, बेशक यहाँ गटर उबल रहे हैं और इन कचरे की वजह से हमारे जो हैं बच्चे वो भी बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, खांसी, इतना मसला बना हुआ है। लेकिन सुथरा पंजाब के वही जो अपने उनके जो पसंद करते हैं इलाके उन्हीं में जाते हैं। है यहाँ पर शहरियों की जानब से ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि कमिश्नर सरगोदा वाक़या का नोटिस लेते हुए हमारे इलाके की भी सफाई करवाएं, ताकि जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं उनसे निजात भी इन्हें वो मुहैया हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रज़ा, हमें आगाह कर रहे थे। बड़े शहरों में तो जी इंतज़ामात हमें देखने में भी आते हैं, हुकूमत भी काफ़ी तवज्जो देती है। छोटे शहरों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और ये मसला तो हमने अब हुकूमत को दिखा भी दिया है। आने वाले प्रोग्राम से हम इस पर बात भी करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये मसला हल क्यों नहीं हुआ। अब शेखुपुरा की बात कर लेते हैं। शेखुपुरा की वाहिद और कदीम सैरगाह कंपनी बाग में सहूलियात के फुकदान पर सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरी शिकवा कुना है कि यहाँ टूटे फूटे बेंच, झूले और फवारों ने तारीखी सैरगाह का हुस्न बिगाड़ कर रख दिया है। और पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी है, आवारा कुत्तों की बहुतात है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं इधर का रुख ही नहीं कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। जावेद मिराज, जावेद कहिएगा ये कब से सूरत हाल है, इंतजामिया ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया इस पर? मौजूद हूँ शेखपुरा की वाहिद कदीम सैरगाह कंपनी बाग में और ये कंपनी बाग जो है सैरगाह ये सौदों के फुकदान का शिकार है। शहरी बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ यहाँ रुख तो करते हैं मगर सहूलतों की अदम फराहमी से वो मायूस हो जाते हैं। बात करें यहाँ पे झूले तो मौजूद हैं लेकिन वो भी टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पे 3 फुव्वारे थे जो लाख रुपए माली से लगाए गए थे, वो भी इस पर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता था शाम के वक्त, यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो जगमग करती थी मगर अब वो लाइट्स भी जो हैं वो भी बंद हैं, ख़राब हो चुकी हैं। पुल तो मौजूद हैं अगर उससे लाइट्स जो हैं वो गायब हैं। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामी अदारे इसकी बेहतरी के लिए, इसकी बहाली के लिए इक़दाम उठाए ताकि शहरियों को ये एक बेहतरीन जो सैरगाह यहाँ पे सैर करने का मौका मिल सके। जी सही, तो एक ही कंपनी बाग है और वहाँ भी ये सूरत हाल है कि शहरी जो हैं इधर का रुख नहीं करें। इंतज़ामिया को चाहिए इस पर कोई एक्शन ले और आवाम को सहूलियात दे। अब आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी की। तो मुल्क भर की तरह मरी में भी जश्न आज़ादी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मायके हक की खुशी के साथ मनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। इमारतें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स पर सब्ज़ लाली परचम लहराए जा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे मरी से अपने नुमाइंदे अतीक अब्बासी से। जी अतीक, बताइएगा मरी में जश्न आज़ादी की क्या तैयारियाँ हैं? मुल्क भर की तरह रवां साल मलका कौसार मरी के अंदर भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। इस मरतबा मकामी आबादी, कारोबारी तबका जो है उसको इंतज़ार है कि कब 14 अगस्त आता है तो वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में जो अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी और पाकिस्तानी शहीदों ने जो मुँह तोड़ जवाब भारत को दिया उसका खुशी मनाई जाए। डबल खुशी इस साल 14 अगस्त को जो है वो यहाँ अहले मरी हमें मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मरी अगर शहर की बात की जाए और गिरदोनवा के देहात की बात की जाए तो सब्ज हलाली परचम जो हैं वो लहराए जा चुके हैं। अगर इंतजामिया के हवाले से बात की जाए तो मरी इंतजामिया जो है उसने भी इस साल 13 अगस्त को मरी के तारीखी GPO चौक के अंदर जो है वो खुशी के अंदर आतिशबाजी का प्रोग्राम बना रखा है और इंतजार में है मकामी आबादी और कारोबारी तबका कि कब 14 अगस्त आए और वो अपनी भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी का जो है वो उसको मनाएं। जी बहुत शुक्रिया अतीक, आपने हमें तैयारियों से मुतल्लिक आगाह किया। ना सिर्फ मरी में बल्कि मुल्क भर के तमाम शहरों में, तमाम सूबों में, तमाम स्कूलों में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम इदारों में, तमाम बिल्कुल जी घरों के अंदर भी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। और ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो काफ़ी हम उसमें इजाफा देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमने ये भी देखा कि पिछले चंद सालों से हम देख रहे थे कुछ तैयारियाँ मांद पड़ गई थी, अब भरपूर तरीके से तैयारियाँ भी की जा रही हैं और इसे मनाया भी जाएगा। फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त
ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔